नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया और अदालत में जो मुकदमा चल रहा था उसके अंदर गवर्नर ने डी नोटिफाई करने का नोटिस वापस ले लिया। चौधरी परवेज़ इलाही रात के 186 लोग पूरे करने में कामयाब रहे। गो कि जब उन्होंने वज़ीर आला का वोट दिया था तो उस वक़्त 191 वोट पड़े थे। 5 वोट जो हैं वो उनके कम हुए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसको ये एतमाद और यकीन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एतमाद का वोट हासिल करने के लिए लोगों की मतलूबा तादाद नहीं है, वो यकीनन उनको मायूसी हुई। इसको मायूसी कहें, इसको शौक कहें, इसको हैरत कहें, ये अब तय करना जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ का काम है। लेकिन एक बात वाज़ेह हो चली है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ जितनी इक़्तिदार के हसूल के लिए बेताब है, उसके बरक्स उनको हज़ीमत का सामना बार बार करना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है? ये इंट्रोस्पेक्शन उनको करनी चाहिए। और ज़ाहिर है कि जब मरकज़ी क़यादत मुल्क से बाहर हो और उनका कनेक्शन और कनेक्टिविटी उस तरीके से ना हो और लोग इस तज़ब्ज़ुब का भी शिकार हों कि क्या वो वाकई ही इस बारे में संजीदा हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के अंदर उस तरीके से अमली किरदार अदा करना है जैसे होना चाहिए, तो फिर ज़रा मामलात मुश्किल हो जाते हैं। ज़ाहिर है वोट बैंक जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का है। शरीफ फैमिली की कुछ इस्तियारे भी बन गए हुए हैं और वो इस्तियारे जो हैं वो ज़ाहिर है कि फिर आवाम के लिए एक ऐसी चीज़ बन जाते हैं जिसमें उनको उन इस्तियारों के साथ ख़ुद को वाबस्ता करने में मुश्किल पेश आती है। लिहाजा अब देखना ये है कि क्या पंजाब असम्बली जो है वो तहलील होती है। ये बात कही गई कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो इसलिए एतमाद का वोट लेने में कामयाब हुए हैं और इसलिए मतलूबा अरकान पंजाब असम्बली जो हैं वो मौजूद थे, क्योंकि ये वादा किया गया है कि पंजाब असम्बली जो है वो तहलील नहीं की जाएगी। और परवेज़ इलाही साहब ने भी जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उनको यकीन दिलाया है कि उनके जो तरक्याती मामलात हैं वो अब तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे और महकमाना रुकावटें जो हैं उनको दूर किया जाएगा। ज़ाहिर है गुज़श्ता 4 साढ़े 4 साल के अंदर जो अरकान असम्बली हैं उनके काम उस तरीके से नहीं हुए और वो ख़ुद को उस सूरत हाल के अंदर एक लावारिस के तौर पर समझते रहे। इसके नतीजे में क्या मुल्क जो है वो आगे जल्दी इंतखाबात की तरफ बढ़ सकता है? ये उसी सूरत मुमकिन है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो जाती हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इमरान ख़ान जो हैं वो ये बात कह चुके हैं, चौधरी परवेज़ इलाही बारहा इस बात को रिपीट कर चुके हैं कि इमरान ख़ान साहब जब कहेंगे वो आधा मिनट भी नहीं लगाएंगे और असम्बली को तहलील कर देंगे। लेकिन कल जो उन्होंने अरकान से गुफ्तगू की है वो उस सूरत हाल के बरक्स है जिसका वो इजहार करते रहे हैं। अब ये फ़ैसला होना जो है ये बाकी है और इसके पंजाब की सियासत पर क्या असरात जो हैं वो मुरतब होने जा रहे हैं और क्या मैनेजमेंट साइंस जो है वो अभी तक पढ़ाई जा रही है और वो सिलसिला जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कराची में मुत्तहिदा का इकट्ठा होना भी जो है इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। इस सूरत करेंगे बात, आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ुल हक साहब, सरबराह हैं मुस्लिम लीग सिया के। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर उस्ताद साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे। एजाज़ुल हक साहब, ये फरमाइएगा कि मैं चूँकि आप बड़े रवाबित वाले आदमी हैं और अंदर की बहुत सी बातों को जो है वो आप जानते हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में अभी भी मैनेजमेंट साइंस का अमल दखल है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आपने अपने इंट्रो में भी मैनेजमेंट साइंस की बात की। मैंने कहा था मैं भी इसी से बात शुरू करूंगा कि देखें 3-4 चीज़ें बड़ी आया हुई हैं इस कल रात के एपिसोड से जो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया है। पहली बात तो ये है कि आपने देखा कि जुलाई और अक्टूबर में जो बाई इलेक्शंस हुए थे उस वक्त भी बहुत सी बातें ऐसी की जा रही थी कि जी मैनेज किया जा रहा है, मैनेजमेंट साइंस पढ़ाई जा रही है, लेकिन रिजल्ट उसके बरक्स आया। मेरे जैसे लोग भी जो है ना वो मिस कैलकुलेशन करके
شروع میں بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہونے کو جا رہا ہے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہوگی اس کے بعد کہ اب وہ مینجمنٹ سائنس نہیں پڑھائی جا رہی, اور کل کے ووٹ نے تو یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اب پولیٹیشنز کو آپس میں بیٹھ کر فیصلے کرنے پڑیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو عدالتیں ہیں ان کو بھی لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے بات چیت کرنی چاہیے. اس قسم کی ڈکٹیشن نہیں دینی چاہیے کہ آپ جا کے اعتماد کا ووٹ لیں اور آپ جو ہے عدم اعتماد ہو, کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. یہ ڈیموکریسی کے اندر دس از ناٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دی فیکٹرز آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بلا جواز جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس سے بھی اب پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک مطلب روایت بن گئی ہے یا ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہر چیز کو اٹھا کے نا آپ اسٹیبلشمنٹ میں ڈال دیتے ہیں. تو کل تو یہ ثابت ہو گیا, ورنہ 186 نمبر آپ کا کیا خیال ہے کبھی پورے ہو سکتے تھے؟ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ کسی کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے 186 ووٹ لے سکیں گے. لیکن آخری مومنٹ پہ دیکھ لیں, چاہے جو بھی وعدے کیے ہوں وہ تو سیاست کے اندر ہوتا ہی ہے. یہ مرکزی حکومت بھی کر رہی ہے اور جو ہے وہ صوبائی حکومتیں بھی کر رہی ہیں کہ اپنی منمانی اپنی مرضی لوکل باڈیز کے الیکشنز کروانے ہیں نہیں کروانے ہیں, یہ سب انہی کے فیصلے ہوتے ہیں. کراچی میں سندھ میں دیکھ لیں آپ, تو خاص طور پہ پنجاب کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سبق جو ہے کل کے بعد یہ یہاں ہو جانا چاہیے کہ ہمیں یہ چیزیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیاستدانوں کو بیٹھ کر حل کرنی پڑیں گی, اور جتنی میں جلدی اجازت کر الحق لیں صاحب گے. آتا ہوں کیونکہ اس میں ایک اور سوال بھی ہے, لیکن یہ ذرا اس کو اوپن بھی کر لیں. اشتر صاف صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نواز شوق میں ہے, حیرت زدہ ہے, کیا ہے یہ خوش گمانی کیا تھی کہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے, یا یہ ضرورت سے زیادہ اعتماد و یقین کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ درار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور پرویز الہی جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پائیں گے؟ اب یہ ایک پولیٹیکل جو سیناریو بنا ہوا ہے, ہر چیز ایک ہائپ پہ ہے, ہر ایک چیز ایک کریسینڈو پہ, یعنی ایک بہت اس کو آپ ہر کوئی ایک فرد کی بات نہیں ہے, ایک جماعت کی بات نہیں ہے, سب لوگ اس کو ایک ہائپ دے رہے ہیں جس سے ملک میں نہ صرف ہجان بھی ہوتا ہے, انتشار بھی ہوتا ہے, بلکہ جو آپ کے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے انویسٹرز ہیں وہ اس سے ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں. میں بالکل اس چیز کا قائل ہوں اور اس چیز کی لیے بات کرتا رہا ہوں ہمیشہ کہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ چارٹر آف ٹالرنس, چارٹر آف گورننس اور چارٹر آف اکانومی, یہ سارے کے سارے مل بیٹھ کے راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھیں اور ان میں ہم طے کریں کہ ایک خاص حد تک ہی ہم جائیں گے, ہم کس طریقے سے اپنے پولیٹیکل جو ٹیمپریچرز کو کنٹرول کریں گے. اس میں تھرموسٹیٹ جس طرح ہوتا ہے نا اس طرح کی بہت ضرورت ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن ایک بہت کلیدی آپ کیا سمجھتے ہیں کردار ادا کر سکتا ہے. اشتر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں حد سے زیادہ اعتماد جو ہے وہ کیا مسلم لیگ نواز نے شو کیا اور وہ حد سے زیادہ گزرے, نہیں جانا چاہیے تھا, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حد سے زیادہ گزر رہے ہیں؟ کیا کہاں پہ خرابی ہے؟ دیکھیے تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے. اگر صرف ایک ہی ہاتھ ہو تو پھر وہ خدا نخواستہ وہ تھپڑ بن جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ جو ہجان کا پیدا کیا گیا ہے, کنٹینر کی سیاست, سڑکوں کی سیاست, اس سے ہمیں ہٹ کے پارلیمنٹ کی سیاست کرنا چاہیے. اور پارلیمنٹ ہی جو ہے وہ ایک ایسا فورم ہے جس کے اوپر آپ ساری باتوں کو تھریڈ بیئر ڈسکس کر کے, یعنی اس کے آپ ایک دوسرے کے بخیے ادھیڑ دیجئے, آپ ضرور کرٹیسائز کیجئے, آپ ضرور جو کچھ بھی آپ کو دوسرے کے خلاف مواد ہے اس کو آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیے, پارلیمنٹ کے فلور پہ کریں. لوگ آپ کو الیکٹ کر کے اسی لیے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. اور آپ کیوں الیکشن لڑتے ہیں؟ آپ الیکشن اسی لیے لڑتے ہیں
کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے، نیشنل اسمبلی میں جائیں گے، سینٹ میں جائیں گے، پروونشل اسمبلی میں جائیں گے، اور وہاں پہ اپنے کانسٹیٹوئنٹس کا، اپنی کانسٹیٹوئنسی کا آپ ان کو کریں گے. اسمبلی کو بائیکاٹ کرنا ایک غیر جمہوری عمل ہے. اسمبلی سے باہر یہ ساری باتیں کرنا ایک غیر جمہوری عمل ہے، اور یہ ایک ٹرسٹ ہے جس کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں. کر رہے ہیں. ایک دفعہ اپنے اسمبلی کو میں اشتر صاحب آتا ہوں کیونکہ اس میں ایک دو سوال ہیں اور وہ امپورٹنٹ سوال ہیں، لیکن اعجاز الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے وہ عمران خان کی قیادت کا اثر ہے، آخری لمحات 3 دن کوشش ہوتی رہی، آخری لمحات تک معاملہ گیا اور تقریباً ویسی ہی صورتحال پیدا ہوئی جیسی جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، ویسی ہی صورتحال جو ہے وہ ہوئی. اگلے دن پہ معاملہ جو ہے وہ گیا اور آخری لمحوں تک نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو اس میں سے آپ مینجمنٹ سائنس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. نظام ہستی تو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، کوئی اور تو نہیں چلا سکتا انشاءاللہ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت زیادہ وسوسے ابھی جو اشتر صاحب نے بات کی نا، بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہ چارٹر آف ٹالرنس. چارٹر آف ٹالرنس کا مطلب ہے کہ لیٹ دی اسمبلیز ڈو دیئر جاب اینڈ وی شوڈ ناٹ انٹرفیئر. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ اب نیوٹرل ہونا چاہیے. ایسے سائڈیں نہیں لینی چاہیے کہ جناب آپ ایسے کیسز اٹھا کے لے آئیں جس میں آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور آپ اس میں ڈسکوالیفیکیشن کی کوشش کریں. اب ساری جماعتوں کی ایک ہی اسٹریٹجی ہے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر، کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں اور اس کے بعد پھر وہ الیکشنز ہوں. دیکھیں اگر انہوں نے انٹرفیئر کرنا ہوتا نا، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ نے اور کوئی مینجمنٹ سائنس پڑھانی ہوتی تو بائی الیکشن واز دی بیسٹ اپرچونٹی ٹو ڈو دیٹ. اس سے کوئی اچھی اپرچونٹی. ایک تو الیکشن ایسے ہوئے جس میں کہ پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت تھی اور حمزہ شہباز شریف اس وقت جو تھے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. اعجاز الحق صاحب آپ سے بہتر اس صورتحال کو کون سمجھتا ہے کہ حکومت کسی بھی اور نیچے سے معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور اب جو باجوہ صاحب کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جو کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ابھی بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی سپورٹ حاصل ہے. دیکھیں ندیم صاحب، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اپریل میں کیا ہوا تھا. مطلب وہ ایک کوئی بھی شخص جو کہ ہوش و حواس میں ہے اپنے، وہ یہ رجیم چینج کا انہیں پتہ ہے کہ کس طرح ہوئی تھی، کس طرح سے جو الائڈ پارٹیز تھیں کس طرح سے وہ چھوڑ کر گئیں، کیا ان کے اوپر سختیاں ہو رہی تھیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں تو اپنے سامنے ہیں، اور یہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ ضمنی انتخابات 2 ہوئے، اس میں کس طرح سے کامیابی حاصل کی. خان صاحب نے 9 میں سے 7 سیٹیں جیتی. ایسی سیٹیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا پچھلے 18 کے الیکشن میں کوئی وجود بھی نہیں تھا، کہ وہاں بھی ایک میریکل ہو گیا. تو اس وقت دیکھیں جتنے بھی سرویز آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس کے اندر ایک آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ who is the most popular leader, which is the most popular party، چاہے آپ اس کو پسند کریں یا نا پسند کریں. لیکن دیکھیں اس سارے مسئلے کا حل اشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں he can advise the government as in the best possible manner کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے، جو حالات ملک کے بن گئے ہیں اکانومی کے، ٹالرنس تو بعد میں آئے گی، پہلے اکانومی کو تو ٹھیک کریں نا. ان تمام معاملات کے لیے آپ کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے، پاکستان کو معیشت کے طور پر ڈوبنے سے بچانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں کہ پارلیمنٹ کی بات کی انہوں نے کہ پارلیمنٹ میں ضرور جانا چاہیے، پارلیمنٹ کو نہیں توڑنا چاہیے، پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو فیصلے ہو گئے نا. اب حکومت ایک کام کر سکتی ہے کہ آپ ایک الیکشن کی ڈیٹ دے دیں اور سب کو ایک ساتھ بٹھا لیں اور سب بیٹھ جائیں گے ایک ساتھ. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے اعجاز الحق صاحب. آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، وہ دونوں بریک کے بعد جو ہے وہ ذرا لے کر چلتے ہیں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے.
नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा ने, मुशीर वज़ीर आज़म के बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। कायरा साहब, पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लिया। शौक है, सरप्राइज़ है, या आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस था? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। हमारा अंदाजा था उनके लोगों की नाराजगी जो इजहार वो कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे मिलने जुलने में, उसमें वो जो इजहार फरमा रहे थे उसके ऊपर में समझ आ रही थी कि उनके लोग उनसे नाराज हैं, और वो हमसे कई लोग बातें भी करते थे, राब्ते भी करते थे, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपने लोगों को राजी किया है और वो 186 नंबर प्रूव कर गए हैं। यही हमारी डिमांड थी, उन्होंने पूरी कर दी है। अब बिल्कुल ये उनकी जीत है और उनको मुबारक। कायरा साहब, आप क्या समझते हैं कि पंजाब के अंदर जो इत्तेहाद हुक्मरान इत्तेहाद है उसको मुसलसल एक पसपाई का सामना है, तो इसकी तो जो सियासी कीमत आपने हुकूमत लेकर दी है इसकी उससे ज़्यादा नहीं होगी? नहीं, पसपाई क्या है, हम का पसपा, उसकी गवर्नमेंट थी। हमारा ख्याल था कि उनके लोग उनसे नाराज हो गए, उन्होंने लोगों को राजी कर लिया है, वो गवर्नमेंट उनकी अपनी जगह कायम रह गई, तो इसमें हमारी पसपाई कहाँ से आ गई? नहीं, मतलब जो पहले भी फैक्टर्स होते रहे हैं जिस नहीं, हम तो कोई जीतने की बात नहीं कर रहे ना। जहां तक पसपाई जाओ, पिछला इलेक्शन हुआ था उसके ऊपर बहुत विवाद हो चुका कि उस इलेक्शन में खान साहब ने अगर 6-7 सीटें जीती थी तो वो इसलिए कि वो खुद कैंडिडेट थे, और जहां मुल्तान में वो कैंडिडेट नहीं थे वहां कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट था, वहां 20-22 हजार से हार गए थे। कराची में भी हार गए। एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि पंजाब की असेंबली जो है वो अब तहलील होगी, या आप ये समझते हैं कि नहीं, ये जो एतमाद के वोट आखिरी लम्हात पे हासिल किया गया है ये इस यकीन दहानी पर है कि असेंबली चलेगी? देखिए, मुझे तो नहीं पता जी कि क्या होगा, लेकिन ये इख्तियार बहरहाल उनका ये तय हो गया कि उनके पास ये इख्तियार है। और चौधरी परवेज इलाही साहब पहले भी कोशिश करते रहे, अब भी वो कोशिश करेंगे कि असेंबली ना टूटे, जहां तक हमारा ख्याल है, लेकिन अब ये इख्तियार उनके पास बहरहाल आ गया। आप ये समझते हैं कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर इमरान खान साहब जिस प्रेशर का जिक्र कर रहे हैं वो इतना सड़कों पे आके डाल लेंगे कि आपको मजबूर करें कि बजट के बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए? देखिए, बजट के बाद तो वैसे ही इलेक्शन आ जाना है ना। बजट जून में होगा, जुलाई अगस्त सितंबर में जाके कहीं इलेक्शन तो वैसे ही आ जाएंगे, तो उसमें तो प्रेशर वाला क्या होगा। लेकिन खान साहब क्योंकि एजुकेशन मोड में ज्यादा बेनिफिट अपना महसूस करते हैं, लोगों को एक्टिव रखना चाहते हैं, वो उसके लिए करना चाह रहे हैं। वरना उन्हें पता है कि इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को अगर कुछ सहारा मिलने के अमकान मिले हैं दुनिया से तो उसको खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं करेंगे, वो अपना मफाद देखेंगे और लोगों को सड़कों पर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे लिए कोई बड़ा फर्क नहीं डाल पाएंगे। यकीनन अगर 2 सूबों की असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर यकीनन कुछ संजीदा सूरत हाल डेवलप होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम उससे इतना प्रेशर में आ जाएंगे कि कोई हमारे कदम डगमगा जाएंगे। हम ये समझते हैं कि असेंबलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और इंशाल्लाह पूरी तवानाई से कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का बहरान जो है माशी वो भी कम हो, बेहतरी के हालात आए और वक्त पे इंतखाब हो। अल्लाह करे खान साहब को ये बात कोई समझा ले या समझ आ जाए, वरना वो लोगों को एजुकेशन की तरफ रख के अपना मतलब निकालना चाहते हैं। देखें, ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब। अच्छा, इसमें अब अशतर उसाफ साहब ये फरमाइएगा, आप लाहौर में होते हैं, लोगों से मिलते हैं, मैं एजाजुल हक साहब से ये सवाल किया, आपसे भी कर रहा हूँ कि अब आपको क्या लगता है कि पंजाब की असेंबली जो है वो आपको तहलील होती हुई दिखाई देती है या नहीं, ये चलेगी? क्योंकि इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं कि फैसला हो चुका है, असेंबली तहलील करनी है। देखिए, असेंबली तहलील करने का जो फैसला है उनका वो अपनी जगह पे है, उसका बेनिफिट आप देख लीजिए क्या है। और उन्होंने ये भी कहा था कि केपीके की असेंबली को भी तहलील करना है। क्या केपीके की असेंबली को उन्होंने तहलील किया? नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो शायद उन पर प्रिवेल कर सकेंगे कि असेंबली को तहलील करना इस मुल्क के लिए भी और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए भी बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। मैं वजह बता देता हूँ। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जब असेंबली तहलील होती है
تو پھر کیئر ٹیکر آتے ہیں، اور جب کیئر ٹیکر آتے ہیں تو اس میں پھر ایک ٹائم پیریڈ ہے وچ از منیمم آف 90 days. ان 90 دن میں آپ کی ملک کے اندر کوئی کسی قسم کا بھی کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو سکے گا. یاد رکھیے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہاں پہ آپ کو لینڈرز، ڈونرز اور انویسٹرز تینوں کو آپ نے لیور کرنا ہے، آپ نے ان کو لے کے آنا ہے، اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہمارے ہاں آپ اگر ہمیں انویسٹ کریں گے، آپ ہمیں ڈونیٹ کریں گے تو اس ڈونیشن کا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پہ لگے گا، اور جو لینڈرز ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس سمت جا رہے ہیں. یاد رکھیے کیئر ٹیکرز کسی بھی معاہدے پہ دستخط نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ کا بھی منشا ہے، اور یہ ویسے بھی ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ وہ کیئر ٹیکر کے طور پہ آتے ہیں صرف ڈے ٹو ڈے کام کرانے کے لیے. تو 3 مہینے کے لیے آپ اس ملک کو ایک ایسی سچویشن میں ڈال دیں گے جہاں پہ ایک سٹینڈ سٹل ہوگا. دوسرا، الیکشنز کی طرف آپ جائیں گے تو الیکشنز میں بھی تو ٹائم لگیں گے نا. 45 دن وہ دیکھ لیجیے آپ، 90 اور 45 دن یہ، 135 دنوں کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ الیکشنز کا تو ہمیں پتا ہے کہ یہ سال الیکشن کا ہے، اور جو بھی آئے گا کیا وہ بجٹ بنا سکتے ہیں؟ بجٹ بنانے کے لیے از حد ضروری ہے کہ کنٹینیوٹی ہو. تو میں تو ارج کروں گا سب کو کہ ذرا ان چیزوں کو ٹھنڈے دل سے دیکھیں. خدارا ملک کے لیے دیکھیے، یہ پالیٹکس کھیلنا بند کریں. پالیٹکس بہت اچھی چیز ہے، لیکن پالیٹکس کی وجہ سے آپ ملک کو داؤ پہ مت لگائیے. ٹھنڈے دل سے سوچئے اور ایک کنٹینیوٹی چلنے دیں. سب مل کے بیٹھیں. یہ وقت ہے مل کے بیٹھنے کا، اصلاحات لانے کا، اور یہ مل کے بیٹھ کے کرنے کا، الیکشن کرانے کا. اب اعجاز الحق صاحب یہ فرمائے گا، یہی سوال ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے آپ سے اس لیے ہے کہ چونکہ عمران خان سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی طرح الیکشن ہو جائیں جلدی سے، اور ان کے لیے بہت کٹھن مراحل ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر فائز نہیں ہیں؟ اور دوسری چیز جو ہے وہ جو ریڈ لائن والی بات کر رہے ہیں کہ میں یہ مٹا کے دکھاؤں گا، یہ جس طرح وہ تھریٹ دے رہے ہیں، کیا اس کا نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی نظیم صاحب کہ 13 جماعتیں جو یہ ان کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا وہ تو انہوں نے اچیو کر لیا کہ اپنے کیسز جو ہے وہ ختم کروانے تھے. وہ کیسز ختم ہو گئے ہیں. 50 کروڑ تک سے 1 روپیہ نیچے تک کی کرپشن جو ہے وہ لیگل ہو گئی ہے کہ کوئی اس بارے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور سارے کے سارے اب اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسرٹینٹی تو اگر نہیں ہونی تھی تو پھر وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور پتہ نہیں کتنے وزراء مرکز کو چھوڑ کر پنجاب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈیسٹیبلائز. تو یہ کون جو ہے جو کنٹینیوٹی نہیں چاہ رہا؟ کون ہے جو ڈیسٹیبلائز؟ کیا ضرورت تھی گورنر صاحب کو یہ کہنے کی کہ اعتماد کا ووٹ لیں، جبکہ ود ان دی پیرامیٹرز، لیگل پیرامیٹرز آف دی کانسٹیٹیوشن، دی گورنمنٹ واز رننگ. دیر واز ناٹ ایون اے سنگل، ایک بھی ایسی نکتہ نہیں اٹھا سکتے تھے آپ کہ آپ کہہ سکیں کہ جناب یہ اتنے بندے ان کے چھوڑ کے چلے گئے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، یا ان کو ہمارے پاس یا میجورٹی زیادہ آ گئی. کیونکہ آپ اعجاز الحق صاحب سوال یہ ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ کیا خان صاحب ایڈیمنٹ ہے کہ بس میں واپس آنا ہے کچھ ہو جائے ایٹ اینی کاسٹ؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واپس آنا ہے، کہ کون نہیں سوچتا. نواز شریف صاحب بھی آج یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو اور میں وزیر اعظم بنوں دوبارہ سے. یہ کون نہیں سوچتا کہ میں وزیر اعظم نہ بنوں؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ ابھی اشتر الصاف صاحب نے بتایا کہ اگست میں ویسے بھی جا کر جو ہے انٹرم گورنمنٹ آ جانی ہے. اس کے اندر کون بجٹ دے گا یہ اب آپ دیکھ لیں، کوئی بھی بجٹ نہیں دے سکتا. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اب شروع ہیں. ان کی کنڈیشنز کو جو بھی امپلیمنٹ کرے گا، جو اب الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے اور ساری پارٹیاں مل کے کہہ رہی ہیں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں، تو وہ پھر آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہوں گی ان کو امپلیمنٹ
کرنے کے بعد عوام میں کس طرح واپس جائیں گے. اعجاز الحق صاحب یہ جب آپ اعجاز سنیں وہ رہ گیا ریڈ لائن والا رہ گیا, ریڈ لائن والی پارٹی کیا کرے گی؟ ریڈ لائن ہے نا, کہ ریڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی کروا رہے ہیں عمران خان کو. وہ کہتا ہے ریڈ لائن یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کریں, میں ڈسکوالیفائی نہیں ہونے دوں گا. کتنی تو الزامات جھوٹے لگ چکے ہیں ابھی تک, یعنی کہ اور کتنے کیسز میں ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی ہے, کتنے کیسز ان پہ بنے ہوئے ہیں, یہ ابھی آپ کو خود بھی معلوم ہوگا. تو یہ تو ریڈ لائن ہے نا, ان کی پارٹی کی ریڈ لائن ہے, پاکستان کے عوام کی ریڈ لائن ہے. اور جتنے ابھی آئے ہیں, ابھی جو ہوئے ہیں سرویز ہوئے ہیں, ان میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ کس کی کیا پوزیشن ہے, کس کی کیا پوزیشن نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. اجازت الحق صاحب میں آتا ہوں, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک منٹ میری بات, ایک آخری بات سن لیں, اس کے بعد آپ جو مرضی بولنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ایک ڈیٹ دے دیں, چاہے 1 مہینے پہلے کی دے دیں, کہ یار ہم اگست میں انٹرم آ رہی ہے, ہم بجٹ کے بعد لے آئیں گے, ہم عید کے بعد لے آئیں گے. تو سارے بیٹھ جائیں ایک ٹیبل پہ, مطلب پی ٹی آئی بھی بیٹھ جائے, باقی بھی 13 جماعتیں بیٹھ جائیں, اور بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ آگے الیکشن کس طرح لڑنے ہیں, ریفارمز کس طرح کرنے ہیں, معاملات کو کس طرح چلانا ہے. اس وقت جو ہمارے حالات ہیں کہ اکانومی کے حالات یہ ہیں کہ آپ نہیں, وہ تو اعجاز الحق صاحب مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ آخر میں ساری پارٹیاں کنٹینر پر ہوں گی. نظر یہ آ رہا ہے. میں آتا ہوں واپس آپ کے پاس. اس میں اشتر وصاف صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں آپ سے سوال کروں. جی میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, اور وہ بڑی سادہ سی بات ہے. اگر کسی کو یہ امپریشن ہے کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی لانے سے جرم ختم ہو گیا ہے, غلط امپریشن ہے. صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ بند کر دیا گیا, ایک ایسا شعبہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے, اور ایک ججمنٹ میں نہیں کئی ججمنٹس میں کہا ہوا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن گیا. وہ کیسز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے, کوئی جرم ختم نہیں ہوا, 50 کروڑ روپے سے کم والے جو ہیں وہ بری نہیں ہو گئے. وہ کیسز چلیں گے, اور جب تک کہ وہ مجاز عدالت جو ہے, اب مجاز عدالت جو ہے وہ ان کو دیکھے گی, نیب کی عدالت نہیں دیکھے گی. صرف اتنا ہوا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی کہ وہ بری و ذمہ ہو گئے. اشتر وصاف صاحب آپ چونکہ اٹارنی جنرل بھی رہے, ذرا اگر آپ اس سوال کا جواب دے سکیں. ایک تاثر ہے, تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے. بہت سے مقدمات جو ہیں وہ چلے ہیں, لیکن چونکہ ہیر پھیر کے پھر وہ حکومتی پارٹیاں بھی کھرے ادھر نکل آتے ہیں, تو وہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی کچھ نہیں ہو پاتا. یہ آپ نے جو بات کی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ میرا خیال ہے سب کو یہ یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ڈسکوالیفائی کروایا تھا نواز شریف صاحب کو, ان کی پٹیشن تھی. تو یہ پولیٹیشنز جو ہیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے بھی کرتے ہیں, اور الیکشن سے باہر بھی جو کچھ ان کے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. اور ایک تو بات یہ طے ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ نااہل ہو چکے ہوئے ہیں توشہ خانے والے کیس کے اندر. ہی از آلریڈی ڈسکوالیفائڈ. آئی ڈونٹ نو اس بات کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. نمبر 2, ڈسکوالیفائی کوئی کسی کو کرا نہیں سکتا. ڈسکوالیفیکیشن اس کی اپنی انہیرنٹ ہوتی ہے, اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہوتی ہے, اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس میں کسی ایک شخص یا دوسرے شخص کی بات نہیں, بات تو یہ ہے کہ عدالت میں کیسے چلے گا. اور اگلی بات میں جو آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ سب سے بڑا جو سارا سلسلہ چل رہا ہے نا الیکشن وغیرہ کا, مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا اگر عمران خان صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں, ان کی پارٹی نہیں جیتتی, وہ آ جاتے ہیں, کیا وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے؟ جب وہ الیکشن جیت کے آئے تھے تو کیا وہ پارلیمنٹ میں آئے تھے؟ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ اور وہ کس منہ سے, کوئی بھی آدمی جس نے اسمبلی سے الیکٹ ہو کے اسمبلی کے باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ کس منہ سے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جائے گا اور کہے گا جی مجھے واپس بھیجو؟ سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر پارٹی کے وزیر اعظم کا یہی ٹریک ریکارڈ ہے. کس چیز کا ٹریک ریکارڈ ہے؟
نواز شریف صاحب بھی کہاں پارلیمنٹ میں آتے تھے؟ بالکل آئے، اور شہباز شریف صاحب بھی آتے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی بہت ریگولرلی آتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، بالکل آتے رہے ہیں۔ میں خود پارلیمنٹ میں وہاں پہ بیٹھتا رہا ہوں اور ان کی اعانت کرتا رہا ہوں، وہاں پہ ان کو اسسٹ کرتا رہا ہوں پرائم منسٹرز کو، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے۔ ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹریک ریکارڈ ہے کس طریقے سے بلڈوز کیا جاتا ہے اور آرڈیننسز کے ذریعے کیا گیا، یہ تو میں اب پی ٹی آئی کی بات میں نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ سارا کا سارا ریکارڈ یہاں ہے۔ مجھے بتائیے کہ آپ جب اسمبلی کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کو حق ہے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے کہنے کا مجھے واپس بھیجو، میں پھر بائیک آؤٹ کر دوں گا اگر میں جیتا نہیں؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ چارٹر آف ٹالرنس جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ اشرف صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں آتا ہوں۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک اچھا، اس میں اعجاز الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اقتصادیات جو ہے وہ قومی سلامتی کا سب سے اہم جزو ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی دوستی ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ ایک معیشت خراب ہوتی ہے، معیشت 4 مہینے یا 7 مہینے کی کارکردگی کی بنا پر نہیں ہوتی ہے، اور جو 4 ساڑھے 4 سال میں معاشی صورتحال رہی ہے ظاہر ہے وہ سامنے ہے، اور یہ جو کچھ نتیجہ برآمد ہو رہا ہے یہ اس کا، اور جو عالمی کے ساتھ بزاری ہے اس کا ہے۔ اور اب یہ ایک اتفاق رائے ہے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کہ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر چیز کو بلڈوز کر کے صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے واپس ان کی وزارت عظمیٰ پر تشریف آوری ہو جائے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اتنا ڈی سٹیبلائز کرے گا صورتحال کو کہ اس میں سے پھر کچھ اور نکلے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ نہیں کریں نا ہم یہاں پہ بیٹھ کر کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ آپ الیکشنز کروائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 2013 میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ بھئی اسمبلی میں نہیں آئیں گے، لیکن اسمبلی میں آگے بیٹھے۔ جس حکومت کو اس طرح سے گرایا جائے کہ مطلب آپ کو ایک نیکڈ انٹرونشن ہو فرام آؤٹ سائڈ، تو اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں گے جناب وہ جا کے بیٹھ جائیں اسمبلی کے اندر۔ میں خود اس بات کو کہتا ہوں کہ اسمبلی کو نہیں، لیکن جو 9 اپریل کو ہوا یعنی کہ وہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی، جن کے گلوں میں پھندے لگے ہوئے تھے، جن کے کیسز میچور ہو گئے تھے، وہ سارے کیسز ختم ہو گئے پاکستان کے اندر۔ تو کون سی اکاؤنٹیبلٹی آپ بند کر دیں نیب کو؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نیب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر ہاؤ مچ منی آر وی؟ اعجاز الحق صاحب جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ابھی جیسے وہ 190 ملین پاؤنڈز والا معاملہ ہے، اگر اس میں ملک ریاض کا نام نہ ہوتا تو شاید بات کہیں بہت آگے بڑھ چکی ہوئی ہوتی، لیکن چونکہ اس میں ملک ریاض کا نام ہے لوگ ڈرتے ہیں اور بات جو ہے وہ اس کی آگے نہیں ہو رہی، تحقیقات نہیں چل رہا معاملہ۔ تو یہ لوگ above law ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ above law ہیں۔ There should be nobody above law۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر بیٹھ کر کہ وہ کس راستے لگا رہے ہیں کہ فلاں اگر آدمی نہ ہوتا تو ٹھیک بات ہے آپ کی، یہ کیونکہ ان کی پہنچ اتنی ہے کہ nobody can touch him۔ تو میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں کسی سے اپنے تعلقات کیوں خراب کروں، لیکن بات یہ ہے کہ لا تو ایک اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے سب کے لیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اور کو آپ پارلیمنٹ سے باہر نکالیں۔ ہاؤ کین دی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ دی گورنمنٹ سٹ ڈاؤن اینڈ ڈیسائیڈ؟ اگر وہ آپس میں ہو جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، یو تھنک اینی بڈی سینسیبل میچور پولیٹیشین از گوئنگ ٹو بلیو دیٹ؟
مطلب آپ مجھے سمجھا دیں کہ کس طرح آپ بلیو کریں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ لیڈر آف دی، اب وہ دونوں بیٹھ کر جو مرضی فیصلہ کر لیں، نیب میں جس کو مرضی لگا دیں، کیسز اپنے ختم کروا لیں، لا جو سا مرضی پاس کروا لیں. یہ عمران خان صاحب کی غلطی تھی کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر نکلے، ان کو نہیں نکلنا چاہیے. اعجاز الحق میں صاحب یہ بات ذرا مانتا ہوں. یہ بھی تو سوچیں نا کہ اگر آپ صرف انتقامی کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے رانا ثناءاللہ کا وہ 15 کلو ہیروئن کا کیس تھا یا احسن اقبال والا کیس تھا، مطلب کچھ چیزیں، شہزاد اکبر صاحب نے بھی تو بے شمار ایسے معاملات کیے جس کے نتیجے میں پولرائزیشن بڑھی. میں مانتا ہوں اس بات کو. جو شاہد حقان عباسی کا کیس ہے، جو احسن اقبال کا کیس ہے، جو دیگر کئی ایسے کیسز ہوئے ہیں جو کہ غلط تھے، لیکن جو صحیح کیسز تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو ختم کیا گیا. اب اس پہ آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں وہ ایسا نہیں تھا، فلانا چپڑاسی نہیں تھا، فلانا فلودے والا نہیں تھا، فلانا. جسٹ بیکاز یو نیڈ دیئر پولیٹیکل سپورٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ یو آر گوئنگ ٹو لیٹ دیم فری. مطلب یہ کیا ایسے ہی ہوتا رہا نا آج تک پاکستان کے اندر. تو میں کہتا ہوں کہ ایسی سیاست تو پاکستان نہیں چل سکتا. پھر یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. یا تو آپ اکراس بورڈ کریں. آپ ابھی آپ دیکھ لیں کہ موجودہ صورت، آپ نے کہا سیکیورٹی ڈیفنس، سب سے زیادہ میں آج تک یہ شور کرتا آ رہا ہوں کہ آپ کی اکانومی اف اٹ گوز انڈر، سب سے زیادہ جو کمپرومائز ہوگا آپ کا ڈیفنس اور آپ کی سیکیورٹی ہوگی. نہیں سمجھ آ رہی کسی کو؟ یہ کس قسم کے پولیٹیشین ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم گڑھے کے اندر جا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آگے بند باندھنے کے یہ دھکا دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ جاؤ گرو بیچ میں کڈے کے. آپ دیکھ نہیں رہے آپ کی معیشت کی کیا حال ہے. اپنے پورٹس کو دیکھیں، $5 ارب کا وہاں پہ سامان پڑا ہوا، آپ چڑھا نہیں سکتے. ایل سیز آپ کی کھل نہیں رہی. 90 days ڈی اے پہ آپ اپنی جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ امپورٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ یہ جو روپیہ اس وقت 256 پہ ہے اوپن مارکیٹ میں، ریالٹی میں، میں یہ نہیں کہتا اوپن مارکیٹ میں، ریالٹی میں آج 259 پہ میں نے خود مارکیٹ سے ڈالر لیے تھے جب میں جا رہا تھا باہر. تو کیا مطلب آپ نے کیا ہوگا؟ اعجاز الحق صاحب میں آتا ہوں. جی اب اشتر وصاف صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سیاسی صورتحال ہے اور اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف اپنے آپ کے علاوہ کسی اور چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ظاہر ہے یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مقبول بھی ہیں، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کی ٹانگ ٹھیک ہوتی ہے وہ سڑکوں پہ ہوں گے. تو یہ جو مزاحمتی سیاست ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو اتفاق رائے کی طرف نہیں جا رہے، تو یہ جو مزاحمتی سیاست ہے اس کے اندر سے پھر کیا نکلے گا؟ مزاحمتی سیاست جو ہے وہ صرف مزاحمتی ہوتی ہے، سیاست نہیں ہوتی. سیاست ہے آرٹ آف امپاسبل، سیاست ہے ٹالرنس کا نام، سیاست ہے دوسرے کو بات سننے کا احتمال کرنا، دوسرے کی بات سن کر اس سے اختلاف کرنا، نہ کہ ایجیٹیٹ کرنا. ایجیٹیشن ڈز ناٹ ٹیک یو اینی ویئر. ایجیٹیشن سے صرف اور صرف ملک جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتا ہے. آپ کے آئین نے، آپ کے یہ سارے سلسلوں نے، آپ نے خود یہ لوگوں سے کہا کہ جی آپ مجھے ووٹ دیں، میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا اور پارلیمنٹ میں جا کے آپ کی نمائندگی کروں گا اور آپ کی جو ہے بات کروں گا. اعجاز الحق صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی عمران خان صاحب کہ وہ اسمبلی سے باہر چلے گئے. اسمبلی میں رہ کے وہ سب یہ باتیں کر سکتے تھے، کی جا سکتی تھی، اور وہ ریکارڈ پہ آتا. شاید وہ ریکارڈ پہ اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ وہ ہر بات کو پھر یو ٹرن کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. اس میں اشتر وصاف صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ ظاہر آپ کا ایڈوائزری رول تو ایک ہے ہی، کیا مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو اب ایک انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، اور جو پسپائی اس کو گزشتہ 5-6 مہینے میں پنجاب کے اندر ہوئی ہے اس سے اس کا ووٹ بینک بھی مزید متاثر ہوا ہے، ڈکلائن ہوا ہے؟ نمبر 1 سر، اس پالیٹکس میں کوئی پسپائی یا جیت ایز سچ نہیں ہوتی. اگر جیت ہوتی ہے تو وہ ووٹوں کے ذریعے اندر آتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب بھی جب وزیر اعظم بنے تو وہ پی ٹی آئی کے زور پہ نہیں بنے.
ان کو حلیف جماعتوں کی ضرورت پڑی، اور وہی حلیف جماعتیں جب ان کو چھوڑ کے گئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے آ کے دوسری طرف ٹرن کوٹس تھے یا ایسی کوئی بات تھی. اور یہ بھی غلط باتیں ہیں کہ وہاں پہ پیسے چلے اور یہ سب کچھ ہوا. یہ تو حلیف جماعتوں کی بات ہے، اور یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے، ایک طریقہ ہے بتانے کا کہ پالیٹیشنز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے. پالیٹکس ایک بہت ہی آنریبل کام ہے. اب تو جنرل باجوہ صاحب کی ساری چیزیں آ گئی، عمران خان صاحب کی اپنی چیزیں انہوں نے تسلیم کر لیں، تو میرا مطلب ہے یہ تو صاف ہو گیا کہ پہلے لایا گیا، پھر تنگ پڑ گئے، پھر کہا کہ اچھا جی اب اس سے نجات حاصل کی جائے. تو اگر ایسی ہی بات ہے اور عمران خان صاحب مانتے ہیں کہ ان کو لایا گیا تھا، تو پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت کی وجہ سے آئے یا وہ ووٹوں کی وجہ سے آئے تھے؟ پھر تو ان کا جو سارا نیریٹو ہے وہ غلط ہو گیا نا. وہ تو پھر ان کا کنفیشن ہے، اور اس کنفیشن کے بعد آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ یہ اس چیز کے اوپر کوئی واویلا کر سکتے ہیں کہ جی رجیم چینج جو ہے وہ غلط طریقے سے ہوا. رجیم میں آئے انہی لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا اور وہ دوسری طرف چلے گئے. یہ ہے سارا کچھ، اور یہ سب پروپیگنڈا جو ہے وہ ہجان پیدا کرنے کے لیے ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ عوام ہے. عوام ہی ڈٹرمن کریں گے کہ کس نے کیا کارکردگی دکھائی. میں اشتر استاد صاحب آتا ہوں. اب اس میں ایک سوال ہے اعجاز الحق صاحب، مطلب سیاستدان جو ہیں ان کا تو کچھ نہیں جاتا، بیچارے بھگتتے عوام ہی ہیں. سب سے زیادہ نام عوام کا لیا جاتا ہے، اور سیاست جتنی بھی ہوتی ہے وہ ذاتی مفادات کے تحت ہوتی ہے، ذاتی مقاصد کے تحت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت کے اندر پورے ملک کو دھکیل دیا گیا ہے کہ جس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ اس کو پروپیگنڈا اشرف صاحب کہہ رہے ہیں، وہ حقائق کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے خان صاحب آئے اور پھر کیسے خان صاحب گئے. اب یہ صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہے، لیکن یہ جو اب ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے، کیا جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ رہ گئی ہے؟ مجھے کیوں نکالا، جو میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا، ان کو بھی یہی شک تھا کہ ان کی رجیم جو ہے وہ چینج کی گئی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ان کو گنجائش دی گئی تھی وہ یہ دی گئی تھی کہ انہی کی پارٹی کی کنٹینیوشن رہی اور شاہد خاقان عباسی صاحب بن گئے. یہاں پہ تو خان صاحب کو جب نکالا گیا تو اس کے بعد تو ان لوگوں کو لایا گیا جن پیچھے مطلب کوئی سپورٹ تھی، نہ کوئی ان کے پیچھے کوئی ایسے ووٹ تھے. تو جن لوگوں نے یہ دیکھے نا، میں کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے اس موقع پہ اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے. تو جو کچھ ہوتا آیا، دعا یہ کریں کہ آئندہ وہ معاملات نہ ہوں. سیاستدان تھوڑا ہوش کے ناخن لیں، تھوڑی عقل میچورٹی دکھائیں، and they should sort out their problems amongst themselves. یہ نہ کریں کہ اچھی چل رہی ہے تو کبھی گورنر کو کہیں، کبھی کورٹ میں بھاگ جائیں. اپنے کورٹس کو اپنا کام کرنے دیں ود ان دا لیگل فریم ورک. وہ کون ہوتے ہیں کہ آپ ڈکٹیٹ کریں جی کہ جاؤ وزیر اعلیٰ تم جا کے جماعت کا ووٹ لو. یعنی پہلی دفعہ میں نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. اب ذرا سوشل میڈیا تھوڑا تیز ہو گیا تو زیادہ خبریں باہر آئی تھیں. ایک ہی حل ہے اس سارے مسئلے کا، کنٹینیوٹی اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ میچورٹی. کنٹینیوٹی، اسٹیبلٹی دس سیٹ جو آج ہے اس سچویشن میں، نہ آئی ایم ایف آپ سے بات کرے گا، نہ ڈونرز آپ سے بات کریں گے، نہ انویسٹر آپ سے بات کریں گے. اور جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ جی ہم آگے الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں اور اگلے 5 سال کے لیے ایک حکومت آئے گی جو عوام کے مینڈیٹ پہ آئے گی، تو تب یہ حال یہ نہیں. مجبوری ہو جانی. اعجاز الحق صاحب، اب یہ سیاست اس وقت نفرت کی بنیاد پر ہے. آپ کو اس میں سے جمہوریت مستحکم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ کچھ اور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ بالکل. اگر یہ آپس میں اختلاف رکھیں گے اس قسم کا، آپس میں اپنا تماشا بنائیں گے، اسی طرح ایک دوسرے کی حکومتیں کوشش کریں گے. دیکھیں
پاکستان کے اس سے تو ہمیں ہٹا دیا گیا نا عوام کو. یعنی وہ نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت ہم کہ ہماری اکانومی کا کیا حال ہے, گیس, بجلی, مہنگائی, مطلب برا حال ہو گیا ملک کا نا, تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن ان کو یہ سارا دن ٹی وی پہ آج لگا کے دیکھ آپ کی بات, ووٹ آف کانفیڈنس ہوا نہیں ہوا, ووٹ لیا نہیں لیا, مطلب یہ وہ نان ایشوز پہ معاملات چل رہے ہیں اور میرا خیال ہے یہ ایسے ہی چلیں گے. ابھی فی الوقت میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب, بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت